कोई भी इबादत हो, उसके जितने भी सेशंस हों, जितने भी सेशन लगते हैं, जितना भी इबादत का माहौल बनाया जाता है, वो सिर्फ एक ही उस पूरे टाइम पीरियड का, उस पूरे इवेंट का एक ही मकसद होता है कि खुदा का कलाम। जब खुदा हमसे बोलता है, जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, हमारा प्रस्तिश करना, हमारा दुआएं करना, हमारा हदिया उठाना और जितनी भी एक्टिविटीज चर्च की हैं, वो सब इसलिए डिजाइन की जाती हैं क्योंकि इन सब इवेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे फोकस्ड होता है, जो सबके लिए, और सब अपने घरों को, अपने कामों को अपनी मसरूफियात को तरक करके और सब कुछ छोड़ के अगर आए हैं, तो वो सिर्फ गीत गाने नहीं आते, वो सिर्फ चंदा लेने नहीं आते, वो खुदा की आवाज को सुनने आते हैं। क्योंकि जब हम इतवार को जाते हैं या किसी भी चर्च मीटिंग में जाते हैं, तो हम चर्च में जाते हैं, और चर्च ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो खुदा की तमजीद के लिए अलहदा किए गए हों। यानी कि ऐसे लोग जो खुदा की आवाज की पहचान रखते हैं, ऐसे लोग जो खुदा की आवाज को सुनते हैं, उसके हुक्मों को सुनने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी जिंदगियों को गुजारने वाले हैं। सो आज की सारी महफिल के लिए, इस सारे हमारे टाइम के लिए, इस मीडियम के वसीला से और MGTV के वसीला से पास्टर जुनेद की सारी काविश और भाई आमिर, भाई अजीम, जितने भी इस पूरी एक उनकी टीम है, उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आज मैं उनके साथ मिलकर सारी एफर्ट्स में एक दफा फिर खुदा के नाम को जलाल देने के लिए और उसके कलाम की मनादी के लिए आपके दरमियान हूँ। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले एक आयत पढ़ते हैं, इस्तिस्ना 11 बाब उसकी 26 और 27 आयत। 26 आयत में लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों को रखे देता हूं। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और अगर लानत है तो डेफिनेटली अगर हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे तो हम लानत को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। लानत खुदा की तरफ से नहीं आती, खुदा किसी पर लानत नहीं करता। हम खुदा से जब दूरी को इख्तियार करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में उस लानत को, कर्ज को लेकर आते हैं। और खुदा की नाफरमानी क्या है? एक लिजिटमेट राइट, एक कानूनी इख्तियार हम इब्लीस को दे देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में मदाखलत करे। और जब वो मदाखलत करता है तो वो फिर आपकी राय नहीं पूछता, वो आपकी जिंदगी को चलाने के लिए आपसे मशवरा नहीं मांगता, वो फिर जो चाहता है, जिस तरह चाहता है, वो आपकी जिंदगी को रूल करता है। इसलिए हमने खुदा से बरकत लेनी है क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, उसके नाम लेवा लोग हैं, उसके नाम से हम जाने जाते हैं। और हमारी जानों का लंगर, हमारी पहचान, हमारा जिंदा खुदावंद यस्सु है जिसकी आज भी कब्र खाली है। इस पूरी दुनिया में हम वाहद एक ऐसी कौम है, हम वाहद ऐसे लोग हैं जो ऐसे खुदा को मानते हैं, जो ऐसे एक शख्स की तालीम की पैरवी करते हैं जो सिर्फ जिंदगी देता नहीं है, वो सिर्फ लफ्जों में जिंदगी नहीं देता, उसने जिंदा होकर दिखा दिया है कि मेरे पास जिंदगी है और मौत का मेरे कोई इख्तियार नहीं है जहां पर मैं हूं। और अगर आपकी और मेरी जिंदगी में यस्सु है, खुदा है, तो हमारी जिंदगी पर भी मौत का इख्तियार नहीं है। इसीलिए लिखा है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। क्योंकि जो मसीह में मरते हैं, हम जो मसीही हैं, ये दुनिया में हम रिफ्यूजी हैं, हमने इस दुनिया से कूच करना है। क्योंकि हमारी जो एक मंजिल है वो ये नहीं है, हमारी मंजिल वो है जहां, जिसके लिए यस्सु ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हमारे वहां पर मकान है, हमारी वहां पर प्रॉपर्टी है, और हमारा यस्सु, हमारा वकील, हमारा पेशवा, हमारे आगे आगे चलने वाला, हमारा हरावल और चंडावल हमारे आगे आगे वहां पर मौजूद है। यहां पर बड़ा क्लियरली लिखा है, मूसा अपने लोगों को कहता है कि लानत और बरकत मैं तुम्हारे दरमियान रखता हूं।
चुनाव उसने दिया है, खुदा ने भी हमको चुनाव दिया है। हम अपनी जिंदगी में लानत को लेते हैं या बरकत को लेते हैं। एक बात हमेशा ज़हन में रखें, खुदा की खिड़कियां जो हमारे लिए बरकतों को जारी रखती हैं, वो बारिश, जो कसरत की बारिश हमारी जिंदगियों पर बरसती रहती है, वो कभी बंद नहीं होती। मगर जिस पोजीशन पर हमें खुदा वो बरकत देना चाहता है, जब हम उस पोजीशन पर नहीं होते तो हम उस बरकत को भी अवेल नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे लिए बरकत के दरवाजे बंद हैं, जबकि बरकत के दरवाजे तो खुले हुए हैं, मगर हम अपनी उस पोजीशन पर नहीं हैं जहां पर खुदा चाहता है कि यहां पर आ और बरकत ले। यहां पर हम चीज देखते हैं कि बरकत उस हाल में जब तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुमको देता हूं मानो, यानी कि जो खुदा के हुक्म हैं, जो खुदा का कलाम है, अगर हम उस पर अमल करते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, जैसा खुदा कहता है वैसा करते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई बरकत पीछे नहीं रहेगी। आगे चल के हम देखते हैं 119 ज़बूर को जो हम पढ़ते हैं ना, काफी लेंथी है, और इसमें खुदा के कलाम के हवाले से जो 3 चीजें जो खुदा का कलाम बयान कर रहा है, इन 3 चीजों में एसेंशियल चीजें हैं, बहुत ही जरूरी हैं, और ऐसी वो खुसूसियात हैं जो ना जिनको घटाया नहीं जा सकता। हमें खुदा के कलाम पर ईमान रखने की जरूरत है, क्योंकि उसके कलाम पर ईमान लाने के वसीला से ही हम उसकी उन बरकतों को एंजॉय कर सकते हैं। अब जो ज़बूर नवीस है दाऊद, अगर हम उसकी जिंदगी को देखें, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो बादशाह है, मगर खुदा के कलाम की समझ, खुदा के कलाम के मुकाशफात इस तरह उसकी जिंदगी पर अयां है, वो खुदा को शख्सी तौर पर, इस तौर पर, गहरे तौर पर जानता है कि वो जान चुका है कि मेरा बादशाह होना तो कोई बात ही नहीं है। जो बादशाहों का बादशाह है, उसका मेरी जिंदगी में होना, मेरे हालात में होना, मेरे घर में होना, मेरे आगे आगे चलना, जंगों में मेरे साथ होना, फैसलों में मेरे साथ होना, यही सबसे जरूरी है। इसीलिए वो कहता है कि मैंने अपना ध्यान जो है वो तेरे कलाम पर लगाए रखा है। अगर हम 119 ज़बूर को पढ़े तो हमें पता चलता है कि इस तौर पर गहरी नजर रखता है दाऊद खुदा के कलाम पर, खुदा के हुक्मों पर। वो अपनी सरफराजी की जो वजह बताता है, वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम पर ध्यान रखा है। वो अपनी शिफा को भी खुदा के कलाम पर ध्यान रखने से मंसूब करता है। वो अपनी तरक्कियों को, अपनी फतूहात को, दुश्मनों के जो उसके सामने जेर हो रहे हैं, मजबूत से मजबूत दुश्मन उसके सामने खड़ा नहीं हो रहा, उसका भी वो सेहरा खुदा के कलाम को देता है, क्योंकि खुदा के कलाम में वो जान चुका है कि कुदरत है। खुदा के कलाम में वो जान चुका है कि हालात को बदल देने वाली कुदरत है। अब इस ज़बूर में जो 3 चीजें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, खुदा का कलाम हमें बताता है कि क्या सच है। हमें क्यों खुदा के कलाम की इतनी अहमियत देनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मुझे एक समझ आई है, जो मैं समझता हूं रेफरेंसेस के साथ जो मैंने स्टडी की है। सबसे पहली बात, खुदा का कलाम बताता है हमें कि क्या सच है, सच्चाई क्या है। अगर हम उसके 119 ज़बूर की 42 आयत को देखें और 142 आयत को देखें, 42 और 142 इन आयात को देखें, तो हमें पता चलता है कि खुदा का कलाम किस गहरी समझ के साथ वो बयान कर रहा है दाऊद। वो यूं ही बोले नहीं जा रहा, वो पहले सोच सोच के शायरों की तरह लिखता है और फिर उसको बोलता है, फिर उसकी जो उसको म्यूजिक उसको दे रहा है, इस तरह नहीं है।
وہ اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس طور پر خدا کے حضور سرنڈر کر دیتا ہے کہ مکاشفات اس پر کھلنا ہو جاتے ہیں، خدا کی شخصیت کا اظہار اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جوں جوں وہ خدا کی شخصیت کو جاننے میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ گنگنانا شروع کرتا ہے، وہ سازوں کے ساتھ خدا کی پرستش کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ قدرت ہے، وہ تجربہ ہے جو خدا کے کلام کو سمجھنے اور خدا کے کلام کی امپورٹنس کو، اہمیت کو اپنے اندر لانے سے ہماری زندگیاں تجربہ کرتی ہیں۔ سو پہلی بات جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اکارڈنگ ٹو زبور 119، اور یہ میرے خیال میں یہ جو ہم 3 پوائنٹ ڈسکس کریں گے یہ ہم پوری بائبل میں اسی چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ سیکنڈ، خدا کا کلام ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے جو صحیح ہے، وہ ہماری زندگیوں سے کچھ غلط ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ جیسے اگر ہم باغ عدن میں دیکھیں تو ہوا سے ابلیس نے کیا ڈیمانڈ کیا، اور خدا نے جو اس کو حکم دیا آدم کو، وہ ایکچولی خدا اس سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہ رہا تھا؟ خدا نے جو اس سے ڈیمانڈ کیا تھا آدم سے کہ تو میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا، میں نے کہا ہے یہ کرنا ہے تو نے وہ کرنا ہے، میں نے کہا ہے تو نے باغ کے بیچ کے درخت کا پھل نہیں کھانا، تم نے نہیں کھانا ہے۔ یہ ہے خدا کا حکم۔ اور اگر ہم آدم کو دیکھیں اور جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس کو دیکھیں تو کیا ہوا؟ خدا نے آدم کے سامنے کیا رکھا؟ یہی چیز رکھی۔ خدا نے بھی آدم کے ساتھ اپنا حکم رکھا، اور چناؤ کا اختیار جو آدم کے پاس تھا اس نے چناؤ کیا، اور کس چیز کو اپنے زندگی پر اس نے وارد کیا؟ یہاں پر ہم نے جو آیت پڑھی ہے، برکت اس صورت میں جب تم خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں مانو۔ کیا اس نے خدا کے حکم کو مانا؟ جب تک مانتا رہا باغ عدن میں رہا۔ باغ عدن سے مراد ہے خدا کی حضوری میں رہا، خدا کی رفاقت میں رہا، خدا کی گفتگو میں رہا، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہا، خدا کا فضل اس پر تھا، وہ گلوریفیکیشن کے ساتھ، اس گلوریفائنگ باڈی کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ باغ عدن میں خدا کے ساتھ ایک فیلوشپ میں تھا۔ ہوا جب تک خدا کے حکم کے تابع رہی، اپنے شوہر آدم کے بتائے ہوئے جو خدا نے اس کو قانون بتایا تھا اس کے تابع رہی، وہ بھی اس جلال کا تجربہ حاصل کرتی رہی، اس حضوری کا، اس عظیم جو فیلوشپ ہے اس کا تجربہ کرتی رہی۔ مگر جو ہی ابلیس نے آ کر ہوا کے منہ میں پھل نہیں ڈالا، ابلیس نے آ کر آدم کے منہ میں پھل نہیں ڈالا، اس نے وہی کیا جو آج موسیٰ اس کلام میں اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے، جو خدا کے پیغام کو وہ دے رہا ہے ان کو۔ آج بھی وہ لوگ ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر خدا ان سے کلام کرنا چاہتا ہے، خدا ان کی فیلوشپ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، جن کو میں نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اپنی صورت پر بنایا ہے، وہ میرے ساتھ اسی جلال میں جو میں نے ان کے لیے لیول ٹھہرایا ہے اس پوزیشن پر آ کر مجھ سے باتیں کریں، سن لیس لائف کے ساتھ، وفاداری والی زندگی کے ساتھ، تابع داری والی زندگی کے ساتھ، سچائی کی جو قدرت ہے، جو روشنی ہے، اس سے منور ہو کر میرے سامنے آئے اور میں اس کے ساتھ فیلوشپ رکھوں۔ خدا مصر سے ان کو نکال کر لایا، اس لیے نہیں کہ بیابان میں ان کو مار دے، اس لیے کہ وہ جان جائیں کہ ان کا خدا سب خداؤں سے بڑا ہے، اور قومیں اس کے تابع ہیں، بادشاہ اس کے تابع ہیں۔ اور انہوں نے یہ جانا، مگر پھر بھی برکت اور لعنت کے چناؤ میں انہوں نے اپنی خواہشوں کو اہمیت دی، اپنی ضرورتوں کو اہمیت دی۔ ابلیس نے، شیطان نے ہوا کو کیا کہا تھا؟ اس نے تو نہیں کہا کہ
تو یہ پھل کھا لے, دیکھ میں تجھے کھلاتا ہوں, میں نے بھی کھایا ہے, تو بھی کھا. ایسا کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا. اس کو پتا تھا کہ ہوا کو خدا نے منع کیا ہے, وہ جانتا تھا, مگر ہوا کی وہ خواہش جو وہ اس پھل کو دیکھ رہی تھی, جو اٹریکشن اس نے اس جگہ پر دکھائی, اس چیز کے لیے دکھائی جس کے لیے خدا نے منع کیا ہے, اس کی کریوسٹی نے ابلیس کو موقع دیا کہ وہ اس کی زندگی میں انٹروین کرے, وہ اس کے خیالات میں مداخلت کرے, وہ اس کی خواہشات کو لیڈ کرنے کی کوشش کرے, اور اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا. اور جب ہوا کے پاس شیطان آتا ہے تو وہ اس کو پھل کھانے کے لیے کہتا ہے. اس کے ذہن کو جو آلریڈی ٹویسٹ ہو رہا تھا, اس نے اس کو اور زیادہ ٹویسٹ کر دیا, اور ہوا نے وہ پھل کھایا. اس نے سوچا اگر یہ کہہ رہا ہے تو میں کر کے دیکھتی ہوں. اب یہ فیصلہ کس کا تھا پھل کھانے کا؟ ہوا کا. شیطان کا مشورہ تو ہو سکتا ہے, مگر فیصلہ ہوا کا تھا. ہوا نے کس چیز کا چناؤ کیا؟ آدم نے کس چیز کا چناؤ کیا؟ اس نے خدا کی نافرمانی کا جو ہے وہ چناؤ کیا. اور خدا کا کلام, جیسے ہم نے جو پوائنٹس ہم دیکھ رہے ہیں, پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے, اور خدا کا کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی ہم کو آزاد کرے گی. اور یہ سچائی خدا کا کلام ہے. سچائی اور کوئی چیز نہیں ہے. سچائی ہمارا یسوع ہے, جس نے مجسم ہو کر اس دنیا میں اپنی زندگی کے وسیلہ سے ہمیں دکھا دیا کہ کس طرح ہم نے اپنی خواہشوں پر غالب آنا ہے, کس طرح ہم نے ابلیس پر غالب آنا ہے, کس طرح ہم نے اپنے خدا کو, اپنے جو پیدا کرنے والا ہے, جس نے اپنی خصوصیات کو ہمارے اندر ڈال دیا ہے, ہم نے اس کو خوش کرنا ہے. جو انسان جس زندگی کے ایک کارنر میں, ایک حصہ میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تھا, یسوع نے اسی انسان کے روپ میں آ کر زندگی کے ہر حصہ میں انسان کی اس کمزور سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ماڈل کے طور پر سامنے آیا. اور یسوع نے بتایا کہ انسان زمین پر رہتے ہوئے, اس دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کے مطابق چل سکتا ہے. کیونکہ بہت سی ایسی آراء ہیں, بہت سی ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ جی دنیا دے وچ رہ کے پھر سانو کچھ نہ کچھ دے انہاں دے نال مکس ہونا پیندا ہے. نو, یسوع کے پاس بہت سی اپرچونٹیز تھیں. یسوع بھی ہماری طرح آزمایا گیا, وہ جسمانی خواہشوں میں بھی آزمایا گیا, وہ اپنے جو بھی اس کو زندگی ضروریات زندگی کے لیے آسائشیں ہوتی ہیں, وہ سب کچھ اس کو میسر کی جا سکتی تھی. ہم 40 دن کے اس بیابان کے پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس کس لیول پر یسوع کو جو ہے وہ آفرز کر رہا ہے, مگر یسوع اس پر غالب آیا کیونکہ وہ خدا کی قدرت سے واقف تھا. اب جو پہلا پوائنٹ ہے, خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے. سیکنڈ جو ہے, خدا کا کلام ہم سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے جو صحیح ہے. خدا کا کلام ہم سے کبھی بھی جو ہے وہ ایسی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرے گا جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے. اس کی جو ڈیمانڈز ہوں گی ہمارے لیے, وہ ہمیشہ نوبل ہوں گی, وہ ہمیشہ راستی کی ہوں گی, کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ ہم سے راستی کو, فیتھفلنس کو ڈیمانڈ کرتا ہے, وفاداری کو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ ہے خدا جو کچھ میرے لیے اچھا ہے, جو کچھ آپ کے لیے اچھا ہے, جو کچھ انسان کے لیے اچھا ہے, خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ آپ کو ملے گا. یہ تین چیزیں بتاتی ہیں کہ کس قدر اہم ہے خدا کے کلام کو سمجھنا, خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دینا, خدا کے کلام کو پڑھنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا. یوحنا کی انجیل
यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 23 आयत को देखते हैं। यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन। अदन में क्या हुआ? नाफरमानी हुई, खुदा के हुक्म अदुली हुई, और इंसान खुदा से दूर हो गया। खुदा जहां पर इंसान के साथ सुकूनत करता था, खुदा इंसान के साथ एक फेलोशिप में था, इंसान वहां से दूर हो गया हुक्म अदूली के बायस। अब हम ये कहें कि यस्सु से मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, आज अगर हम अपने क्रिश्चियन हलकों में देखें, लोग शराबे पीते हैं, चर्च भी जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऐब जोई करते हैं, हर तरह का गुनाह हमें उनकी जिंदगी में नजर आता है, मगर वो यस्सु से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, वो चर्च भी जाते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हम यीशु से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत नहीं है। यीशु कहता है ये मोहब्बत नहीं है। जो यीशु से मोहब्बत रखता है, जो बरकत को हासिल करना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो उसके हुक्मों पर अमल भी करे, उसके कलाम पर अमल भी करे। और जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? वो अदन की फेलोशिप फिर से बहाल हो जाएगी। पौलुस रसूल क्या कहता है? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर हम खुदा के जलाल से हमेशा महरूम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा की मोहब्बत जो मसीह की सूरत में इस जमीन पर आई और सलीब पर चढ़ी, और तीसरे दिन वो सलीब पर मुई और तीसरे दिन जी उठी, और वही मोहब्बत आज आसमान पर किब्रिया के दाहिनी तरफ खड़ी है, आपकी और मेरी शिफायत के लिए। और ये इस बात पर मोहर है कि हम जो जलाल से महरूम हो चुके हैं, फिर जलाल में आने के लिए तैयार हो जाएं। जरूरत किस बात की है? उसकी सुकूनत को हासिल करने के लिए जरूरी क्या चीज है? फिर पढ़ता हूं, यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। आमीन। खुदा के हुक्मों पर अमल करना जरूरी है, वरना जितना आप मर्जी आप यस्सु यस्सु करते रहें, छाती पीट पीट कर दुआएं करते रहें, अगर आपकी जिंदगी में उसके कलाम की फरमाबरदारी नहीं है, आपकी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक नहीं गुजर रही है, आप उसके हुक्मों को नहीं मानते हैं, तो आपका सारा वावेला किसी काम का नहीं है। आपकी आवाज उस तक नहीं पहुंचेगी। वो कहेगा कि मैं तो तुझको जानता ही नहीं हूं, मेरी तो तुझसे कभी वाफियत नहीं थी। अजीजों, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अहमियत दें। क्यों? क्या होगा अगर खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में, अगर मैं खुदा के कलाम पर अमल करता हूं तो शख्सी तौर पर मेरे लिए क्या बरकत है? शख्सी तौर पर हम देखते हैं, इज्तमाही तौर पर बहुत सी बरकत हैं जो इज्तमाही तौर पर हैं, कम्युनिटी में आती हैं। सोशल ब्लेसिंग्स हैं, इंडिविजुअल ब्लेसिंग्स हैं, जनरेशनल ब्लेसिंग्स हैं, पेरेंटली ब्लेसिंग्स हैं, और भी प्रोफेशनल ब्लेसिंग्स हैं, टेरिटोरियल ब्लेसिंग्स हैं। बहुत सी ऐसी बरकतें हैं जो आपकी जिंदगी में आती हैं सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से, सिर्फ खुदा के कलाम के ताबे होने से, उसके हुक्मों को मानने से, उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने से। आमीन। इस्तिस्ना 28 बाब देखते हैं, शख्सी तौर पर देखते हैं, अगर मैं खुदा के हुक्मों पर अमल करता हूं तो कौन कौन सी बरकतें मेरे लिए तैयार हैं। अब ये ऐसे ही है जैसे एक गेम है और उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, और अगर आप पहली मंजिल पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसको आपने लेना है, और उसमें आपके लिए ये चीज है।
پھر آپ نے موو کرنا ہے اور اگلے لیول پہ جانا ہے، وہاں پر بھی ایک باکس ہے، اس کو آپ نے کھولنا ہے اور آپ نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، وہ آپ کی ہوئی، آپ کے لیے ہے۔ اس طرح مختلف لیولز ہیں جہاں پر آپ کو مختلف برکتیں تجربہ ہوتی رہیں گی، بٹ فرسٹ وی ہیو ٹو ڈو ٹو فالو the voice of God، خدا کی آواز کے ہم نے پیچھے چلنا ہے۔ اب برکتیں جو میرا انعام ہے، جو میری برکت کا باکس ہے، اگر وہ فرسٹ فلور پر ہے تو میں نیچے جتنی مرضی دعائیں کر لوں، میری برکت اوپر والے فلور پر ہی ہے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں ہمت کروں اور اس کلام کی اس قدرت کو سمجھوں کہ میری برکت کہاں پر ہے، میری برکت کن حالات میں ہے، کیسے میں اپنی برکت کو حاصل کر سکتا ہوں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حرکت میں آئیں، متحرک ہوں، سرگرم ہوں، اور جہاں پر آپ کی برکت ہے وہاں پر پوزیشنڈ ہوں۔ برکت آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کیونکہ خدا وفادار خدا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے خدا کا کلام وہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے جو ہمارے لیے بھلا ہے۔ خدا ہم سے اچھی چیزیں جو صحیح ہیں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے۔ اپنی برکت کے لیے یو ہیو ٹو بی ایکٹیو، آپ کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور ہماری ایکٹیونیس ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے سے ہی ممکن ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلی 28 باب، استثنا 28 باب، اس کی پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں۔ یہ میں ان برکتوں کی بات کر رہا ہوں جو شخصی طور پر ہم تجربہ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ برکت ہم سے دور نہیں ہے، ہم برکت سے دور ہیں، اور کسی کی برکت سے نہیں، اپنی ہی برکت سے ہم دور ہیں۔ جی یوں لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا۔ آمین۔ پہلی برکت جو آپ کی زندگی میں خدا نے دے دی ہے، یہ نہیں وہ دے گا، دے دی ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ اگر تو میرے حکموں پر احتیاط سے عمل کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو میں تجھے سرفراز کروں گا۔ اور اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اس پر مہر ہو چکی ہے کہ میری سرفرازی کی برکت اس میں ہے کہ اگر میں خدا کے حکم پر عمل کروں، اگر میں خدا کے حکم پر عمل کرتا ہوں، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، تو سرفرازی خدا یہ نہیں کہے گا ٹھہر حالے تیاری ہو رہی ہے، نو، ایوری تھنگ از پریپیئرڈ اینڈ ریڈی فار یو۔ خدا کے پاس آپ کے لیے سب کچھ ہے، اور پہلی برکت جو شخصی طور پر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ ہے، وہ سب قوموں میں آپ کو سرفراز کرے گا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے بنی اسرائیل ہے، آج بھی ہے۔ موسیٰ کے دور کی اگر بات کریں تو پورے ساری قوموں پر، ان سے طاقتور قوموں پر بھی ان کا رعب تھا۔ مصر ایک بہت بڑی طاقت تھی، ملٹری پاور تھی، فائنینشل ایک اثر و رسوخ تھا ان کا۔ ان پر بھی خدا نے واضح کیا کہ یہ میری قوم ہے، اور اپنے لوگوں کو اس نے سرفرازی بخشی۔ گو وہ بیابان میں تھے، ٹینٹوں میں رہتے تھے، مگر محلوں میں رہنے والوں پر بھی ان کا خوف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے حکموں پر چلنے والے لوگ کہیں پر بھی ہوں وہ سرفراز کیے جائیں گے، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ سو پہلی جو خدا کا کلام آپ کے لیے برکت کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے، جو آلریڈی آپ کے لیے تیار ہے اور صرف آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، یو ہیو ٹو ڈو دس، اینڈ واٹ از دیٹ؟ دیٹ از ٹو فالو دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے حکموں کو احتیاط سے ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ فرسٹ بلیسنگ، آپ سرفراز کیے جائیں گے سب قوموں سے۔
سب قوموں سے سرفراز کیے جائیں گے. داؤد کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں. داؤد کی سرفرازی چھوٹی تھی, بہت روب تھا اس کا, بہت نام تھا اس کا. قومیں جانتی تھی کہ داؤد ایک بادشاہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کرنے والا تھا. اور ساری دنیا پر سرفرازی, قوموں پر سرفرازی کی برکت اس کو ملنی ہی تھی, کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے. یشوا خدا کے کلام پر عمل کرنے والا. خدا نے اس کو کہا تو میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا, تیرا دھیان ہر وقت اس پر رہے. اور اس نے ایسا ہی کیا. اور سرفرازی اس کی ہم پوری بائبل میں دیکھتے ہیں. بائبل ان کی گواہی دیتی ہے, ان برکتوں کی گواہی دیتی ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے لکھی ہیں. اور یہ برکت آپ کے لیے بھی ہے, یہ برکت میرے لیے بھی ہے. ہم قوموں میں سرفراز کیے جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں. اور میرے عزیزو, جتنے بھی آن لائن ہیں, اور جہاں تک میری یہ آواز جائے گی, ان سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ خدا کی برکت یہاں پر رکی نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ زندگی کے مختلف لیولز پر آپ کے لیے مختلف باکس پڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ہے, مگر آپ نے ان لیولز کو اچیو کرنا ہے, اپنے اس باکس تک پہنچنا ہے اور اپنی برکت کو حاصل کرنا ہے. اور پھر an other box is awaiting for you. آگے اگلی آیت کو دیکھتے ہیں, دوسری آیت. اور اگر تیرے خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں, نازل ہونا اور ملنا. میں نے پھر جیسے بھی کہا کہ یہ لیولز ہیں جن کو ہم نے اچیو کرنا ہے اور اپنی برکت کو حاصل کرنا ہے. ہم نے اس پوزیشن کو سرچ آؤٹ کرنا ہے, اس کے لیے جو کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور اپنے اس باکس کو حاصل کرنا ہے جو میرے لیے ہے. اب نازل ہونا اور ملنا دو علیحدہ چیزیں ہیں. اس سے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے. تیسری آیت, شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا. آمین. آپ کی برکتیں رکی نہیں ہیں. خدا نے اپنا ہاتھ ڈھیلا نہیں کیا ہے, اپنا ہاتھ کھینچا نہیں ہے آپ کو برکت دینے کے لیے. اور برکتوں کا لیول چھوٹا بھی نہیں ہے, قوموں میں سرفرازی ہے. اور دوسرا, شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور اپنے کھیت میں بھی مبارک ہوگا. آپ کی کمیونٹی میں آپ کا ایک نام ہوگا, ایک روب ہوگا. آپ کے جو پروفیشنل گراؤنڈ ہے وہاں پر بھی خدا آپ کو برکت دے گا, جیسے خدا نے یعقوب کو برکت دی ہے. آمین. اگلی برکت, خدا جب دیتا ہے تو وہ صرف آپ تک نہیں دیتا, آپ کے عمل, آپ کی وفاداری, آپ کی فرما برداری, آپ کی تابع داری, آپ کا خدا سے محبت, آپ کا خدا کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنا آپ کی نسلوں کے لیے باعث برکت ٹھہرتا ہے. جب آپ خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنی اولاد کے لیے, اگلی نسل کے لیے گراؤنڈ پریپئر کر رہے ہوتے ہیں. بایولوجیکل اولاد کے لیے, اپنے چرچ کلیسیا کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ان زندگیوں کے لیے جو آپ کے وسیلہ سے بچ رہی ہیں, ان زندگیوں کے لیے جو آپ سے جڑی ہوئی ہیں, آپ جگہ تیار کر رہے ہیں. آپ کی برکت دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ٹھہرتی ہے. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں, تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاؤں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے. ہاللیلویا. برکت ٹھہری نہیں ہے اور برکت کا لیول بھی کم نہیں ہوا ہے. ہر باکس جو آپ اچیو کریں گے, نیکسٹ باکس میں اس سے بڑی برکت آپ کو ملے گی. آمین. کرنا آپ نے کیا ہے؟ خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے, احتیاط سے عمل کرنا ہے. ایک کنڈیشن اور ہزاروں برکتیں. آپ کی اولاد برکت پائے گی, جنریشنل بلیسنگز کا فلو ایسا چلے گا
کہ آنے والی نسل آپ سے زیادہ بابرکت ہوگی، آنے والی نسل خدا کی حضوری کے تجربات آپ سے زیادہ حاصل کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی برکتیں ان میں ملٹیپلائی ہو کر نظر آئیں گی، آپ کی خدمت کے پھل آپ کی اولاد میں نظر آئیں گے، آپ کی خدمت کے پھل آپ کے کھیت میں نظر آئیں گے، آپ کے مال مویشی میں نظر آئیں گے، آپ کے روپے پیسے میں آپ کی وہ برکت نظر آئے گی۔ کنڈیشن، فالو دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور اب یہ برکت جو آپ کے وسیلہ سے، آپ کی محنت سے، آپ کے خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے وسیلہ سے جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، وہ صرف آپ کی نسل کے لیے نہیں ہے، آپ سے جڑے ہوئی ہر زندگی کے لیے ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، تیرا نوکر اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، آمین۔ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی برکت پائیں گے، آپ کے کچن، آپ کی جو نرشمنٹ ہے اس میں کبھی کمی نہیں آئے گی، آپ کے مٹکوں میں کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا اور کپیوں میں کبھی تیل ختم نہیں ہوگا۔ برتن تو ختم ہو سکتے ہیں مگر اس کی طرف سے فراوانی کبھی نہیں رکے گی، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے، الفا اومیگا ہے، پوری دنیا کا اختیار اس کے پاس ہے۔ ہاللویا۔ چھوٹا خدا نہیں ہے اور وہ آپ کے لیے چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں رکھتا۔ آپ کو سوچ بڑی کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس بڑے خدا کو وسعت کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے۔ خدا کی وسعتوں کو جانتے چلے جائیں گے اور جتنا آپ خدا کو جانیں گے اتنا بڑا ایمان ہوگا، اور جتنا بڑا ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ اختیار آپ اس کائنات پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یسوع نے جب 4 دن کے مردے کو آواز دی اور وہ باہر آ گیا تو اس میں اس کے انسان ہونے کا یا کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ عمل کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میں وہی کچھ کرتا ہوں جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں۔ وہ جو کچھ اپنی زندگی میں کرتا ہے اپنے باپ کے لیے کرتا ہے، اپنی باپ کی مرضی سے کرتا ہے، اپنے خدا کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے ہوں گے تو بیماریاں ہمیں کچھ نہیں کہہ سکیں گی، کرونا ہمارا کچھ نہیں، کرونا کی یہ لہر کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ موت کا ہم پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور جن کے پاس یسوع ہے، یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ جتنے اس کے پاس لائے جاتے وہ ان کو ٹھیک کر دیتا۔ جہاں جہاں پر یسوع ہمیں ایگزسٹ نظر آتا ہے، جہاں جہاں پر بائبل بتاتی ہے کہ یسوع یہاں پر موجود ہے، وہاں پر نہ بدرو ٹکی، نہ بیماری ٹکی، نہ حالات برے رہے۔ آمین۔ موت چھوڑ جاتی ہے، زندگی لوٹ آتی ہے جب یسوع ساتھ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت مبارک ہوگا۔ آپ کی موومنٹس، آپ ایک ایسا فلو بن جائیں گے، ایسی ایک ندی بن جائیں گی جو جہاں سے گزرے گی برکت پر برکت بکھیرتی چلی جائے گی۔ آپ کو کسی کو برکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وہاں پر موجود ہونا ہی اس کے لیے باعث برکت ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ برکت جو خدا کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں آئے گی۔ کنڈیشن ایک ہی ہے، ڈیمانڈ خدا صرف ایک بات کر رہا ہے، مگر برکتیں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اگلی برکت کو دیکھتے ہیں۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں گے تیرے روبرو شکست دلائے گا، وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ آمین۔ داؤد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا تھا؟ کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ داؤد بہت طاقتور تھا، داؤد کے پاس بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑے سورما تھے۔ داؤد کے پاس صرف ایک ہی خدا تھا جو اس کا ہراول تھا، جو اس کا چنڈاول تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کہاں پر اٹھاتا ہے؟ کسی معبود کی طرف، کسی بت کی طرف، کسی مندر کی طرف، کسی قبر کی طرف نہیں، وہ اپنی نگاہیں چٹان پر لگاتا ہے، جہاں سے اس کی کمک ہے، جہاں سے اس کی سپر ہے، جہاں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔
اس نے اپنے محبوب کے وہ جو غزل و غزلات میں لکھا ہے کہ میرا محبوب میرے لیے مکفل باغیچہ ہے، خدا نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، وہ دشمنوں پر چڑھائی کرتا ہے اور خدا دشمنوں میں کے دلوں میں اس کا خوف بٹھا دیتا ہے اور وہ فتح حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا میں جاؤں، خدا کہتا ہے جا، میں ان کو پکڑ لوں گا، خدا کہتا ہے تو پکڑ لے گا۔ خدا کے حکم کے مطابق وہ اپنی موومنٹ کو ڈیزائن کرتا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں فتح ہی فتح میں نظر آتی ہے۔ وہ خدا کے حضور جھکنے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام اس کے اندر ہے، وہ خدا کے کلام سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری بحالی کہاں پر ہے، کہاں سے ہے، میری شفا کہاں سے ہے، میری فتح کہاں سے ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے وہ زندگی کے کسی بھی لیول پر کیوں نہیں کھڑا نظر آتا، ہمیں اسی پوزیشن میں نظر آتا ہے جہاں سے وہ جان چکا ہے کہ میری برکت کہاں سے ہے۔ ہمیں بھی اپنی برکتوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یشوع کے سامنے کوئی قوم کھڑی نہیں رہی، ایک قوم آئی جس نے ان کو زیر کیا، اور وہ خدا کے پاس گئے اور خدا سے کہا کہ خدا یہ کیا ہے؟ یروج ایک بہت بڑا شہر جو ہمارے لیے ناممکن تھا، تو نے اس کو ہمارے لیے ممکن بنایا ہے، اور یہ چھوٹا سا شہر ہم فتح نہیں کر سکے۔ خدا نے کہا کہ تمہارے درمیان گناہ ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو سٹڈی کریں تو اکن کے گھرانے میں گناہ ہوا، لعنت ان کی زندگی میں آئی۔ اگر لعنت آپ کی زندگی میں ہے، اگر گناہ آپ کی زندگی میں ہے، you can never enjoy any blessing of God۔ آپ اپنی برکتوں کے فلو کو وہیں پر روک دیں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لعنت ایسے ہے جیسے آپ قانونی اختیار ابلیس کو دے دیتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹروین کرے، مداخلت کرے، اور زبردستی مداخلت کرے، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ آپ برکت کو حاصل کرے۔ آگے دیکھتے ہیں، خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھے برکت دے گا۔ آگے بھی اگر پڑھیں تو ہمیں اور بھی بہت کچھ نظر آتا ہے۔ میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم کن کن برکتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے صرف استثنا 28 باب کو دیکھا ہے، اور شخصی برکتیں ہیں یہ، اور اگر میں شخصی طور پر بلیسڈ ہوں، میرا آنا میرا جانا میرے لیے مبارک ہے، تو کیا مجھ سے جڑے ہوئے لوگ، جیسے یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ میری شخصی برکتوں کی وجہ سے مجھ سے لنکڈ لوگ، مجھ سے لنکڈ پروفیشنز، وہ بھی برکت پا رہے ہیں۔ اگر میرے اکیلے سے اتنی برکت میری زندگی میں آ جاتی ہے کہ برکتوں کی ندیاں مجھ سے جاری ہو جاتی ہیں، تو کیا میں اکیلا ایک بلیسڈ سوسائٹی اسٹیبلش نہیں کر سکتا؟ اور ہم تو اپنے گھرانے کو ہی اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ ہمیں ضرورت ہے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی، ہمیں ضرورت ہے احتیاط کے ساتھ خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے کلام سے نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں، بلکہ دن اور رات ہمیں اسی کا دھیان رہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ خدا کا کلام ہے جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہی وہ خدا کا کلام ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وہ خدا کا کلام ہے جو مشکل وقتوں میں میری تسلی ہے، مجھے اطمینان بخشتا ہے۔ اور یہی خدا کا کلام ہے جو مجھے حکمت بخشتا ہے اور میرے بوجھ کو اٹھاتا ہے، میری زندگی میں خوشیوں کو لے کر آتا ہے، میری زندگی میں وہ نجات کو لے کر آتا ہے، وہ میری جو زندگی ہے اس میں جو میری ڈرائینس ہے اس کو ختم کرتا ہے، سچائی کو میری زندگی پر عیاں کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف تب ہی ممکن ہے اگر میں خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہوں۔ اور جیسا خدا کے کلام میں ہم نے دیکھا ہے، برکتیں خدا کی طرف سے نہیں رکی ہوئی، برکتیں ہماری وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ میری برکتیں، آپ کی برکتیں صرف ایک وجہ سے رکی ہوئی ہیں۔ ابلیس
کبھی بھی آپ کو نہیں روکے گا کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھیں. ابلیس کبھی بھی آپ کو دعا کرنے سے نہیں روکے گا. وہ آپ کو کلام پر میڈیٹیٹ کرنے سے روکے گا, آپ کو بائبل ٹیچنگ سے روکے گا, آپ کو خدا کے کلام کی ریسرچنگ سے روکے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ آپ کسی خادم کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو کلام کے تابع کرتے ہوئے اس سے کلام کی حقیقتوں کو سیکھیں. وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا. اور اکثر آج کل تو خادم ہی اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی سیکھیں. خدمت پاک روح کے وسیلہ سے ہی ممکن ہے. میسیج اچھا دے لینے سے کوئی خادم نہیں بن جاتا. خادم وہی ہے جس کو خدا بنائے, جس کو پاک روح بنائے. زندگیاں اسی کے بولنے سے بدلیں گی جس کے اندر سے پاک روح بولے گا. اور میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں اور ہم سب نے مل کر سیکھی ہیں, پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی کیا ہے. اس لیے ہم نے خدا کے کلام کو سمجھنا ہے, جاننا ہے, ان سچائیوں سے واقف ہونا ہے, کیونکہ آپ کی رہائی, آپ کی بحالی خدا کا کلام کہتا ہے کہ سچائی کے وسیلہ سے ہے. تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اینڈ سیکنڈ تھنگ, خدا کا کلام ہم سے وفاداری کو ڈیمانڈ کرتا ہے, راستی کے کاموں کو ڈیمانڈ کرتا ہے, ہماری پاکیزگی کو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اینڈ تھرڈ پوائنٹ یہی ہے کہ خدا جو کچھ بھی میرے لیے اچھا ہے وہ مجھے مہیا کرتا ہے, اور یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. اب میری زندگی کی ضرورت کیا ہے کہ میں سچائی سے واقف ہوں. سیکنڈ, خدا کا کلام جو کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں کیونکہ وہ حقیقت ہے, برحق ہے. تھرڈ, جو کچھ میرے لیے اچھا ہے خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. میرے دل کی مرادوں کو خدا کا کلام پورا کرے گا. خدا کے کلام کے وسیلہ سے میری وہ مرادیں پوری کی جائیں گی. آمین. اس لیے آپ نے خدا کے کلام کو میڈیٹیٹ کرنا ہے, اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دینی ہے, کیونکہ جیسا ہم نے 28 باب میں دیکھا ہے, آپ کی برکتوں کے رکنے کی وجہ آپ ہیں. خدا آپ سے ناراض نہیں ہے. اگر وہ آپ سے ناراض ہوتا تو یسوع کبھی اس دنیا میں نہ آتا. خدا آپ سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ آپ پھر اس پوزیشن پر آئیں جہاں پر وہ آپ سے باتیں کریں. خدا چاہتا ہے کہ اس کا خیمہ آپ کے گھرانے, آپ کی زندگیوں میں لگے, اس کی سکونت گاہ آپ کا گھرانہ اور آپ کے یہ جسم ہوں. وہ چاہتا ہے, مگر یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے. موسیٰ نے جب خیمہ اجتماع بنایا تو اس پر ابر چھا گیا, مگر کب ابر چھایا؟ اگر اس کو اسکرپچر کو پڑھیں تو جس طرح خدا نے موسیٰ کو دکھایا تھا, جب اس نے ویسا ہی خیمہ تیار کیا تو خدا کا ابر چھا گیا. یہ یوں ہی نہیں لکھا. جب تک جیسا خدا چاہتا ہے آپ ویسے ہی نہیں نظر آئیں گے, اس کی حضوری, اس کے ابر کو آپ کبھی تجربہ نہیں کر سکتے. آپ اس بادل کو تجربہ نہیں کر سکتے جو آپ کے لیے سائبان ہے. آپ اس آگ کے بگولے کو تجربہ نہیں کر سکتے جو مصریوں سے, آپ کے دشمنوں سے آپ کو بچاتا ہے اور آپ کو راہ دکھاتا ہے. اس میڈیم کے وسیلہ سے آج میں خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, پاسٹر جنید, ایم جی ٹی وی کی وساست سے ہم سب مل کر آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں, خدا کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اپنا ریوارڈ, اپنی ان برکتوں کو اپنی زندگیوں میں انجوائے کریں اور اپنی نسلوں کے لیے باعث برکتوں. خداوند آپ سب کو برکت دے.